तनकीद और जदीद तनकीदी नज़रियात। मैं डॉक्टर नबील अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। तरक्की पसंद तनकीद, अदब और मकसदियत। तरक्की पसंद अदब का बुनियादी मकसद ये है कि किसी न किसी तरह से मकसदियत का अदब के अंदर पैदा किया जाना, यानी इस तरह का अदब तख्लीक किया जाए कि जो मकसदियत से इबारत हो। यानी अदब का ताल्लुक इंसान के समाजी मामलात के साथ, इंसान की समाजी जिंदगी के साथ बराह रास्त होना चाहिए। यानी अदब उस चीज को मौजू बनाए जो एक आम जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले मामलात हैं। जिस अदब से आम इंसानों की जिंदगी में सही ज़ौक़ बेदार ना हो, ऐसा अदब तरक्की पसंद अदब नहीं हो सकता। फिर अदब का एक मकसद यह भी है कि अदब रूहानी और ज़हनी तस्कीन का बायस हो। अगर अदब रूहानी और ज़हनी तस्कीन का बायस नहीं बनता तो वो अदब तरक्की पसंद अदब हरगिज नहीं है। अच्छा, फिर अदब का एक और तफाउल है कि अदब आम इंसानों के अंदर हरकत पैदा करे, उनके अंदर कुव्वत पैदा करे। अगर अदब आम इंसानों के अंदर हरकत और कुव्वत पैदा नहीं करता तो वो तरक्की पसंद अदब नहीं है। और फिर तरक्की पसंद अदब का एक तफाउल ये भी है कि वो हुस्न के जज्बातों एहसासात को बेदार करे। अगर वो हुस्न के जज्बातों एहसासात को बेदार नहीं करता तो वो तरक्की पसंद अदब नहीं है। और फिर एक और तफाउल तरक्की पसंद अदब का ये है कि वो आम इंसान के अंदर सच्चाई पर मबनी इरादा पैदा करे और उसके अंदर वो कुव्वत पैदा करे जिस कुव्वत के बल पर वो मसाइब व मसाइल पर काबू पाने के लिए अपने अंदर सच्चा इस्तिक़लाल पैदा करे। अगर अदब इंसान के इरादे को तक़वियत फराहम नहीं करता, अगर मुश्किल वक्त में एक इंसान के अंदर सच्चा ज़ब्त पैदा नहीं करता, सच्चा इस्तिक़लाल पैदा नहीं करता तो वो तरक्की पसंद अदब नहीं है। जाहिर है कि वही अदब जो मकसदियत से इबारत है वही अदब कारआमद और मुफीद अदब होगा, और ऐसे ही अदब को तरक्की पसंद अदब कहा जा सकेगा। बसूरत दीगर दाखिलियत या दाखिली नोयत के हामिल मज़ामीन को बयान कर देना तरक्की पसंदी नहीं है। तरक्की पसंदी का ताल्लुक जो है वो मकसदियत के साथ है कि इंसान की जिंदगी जो है उस में क्या कुछ होता है। यानी ऐसा अदब तख्लीक किया जाए कि जो आम इंसानों के शऊर को बालिदा करे, आम इंसान की फिक्र को महमेज अता करे, उसमें कुव्वत पैदा करे, उसमें तहर्रुक से इबारत जिंदगी के अनासिर की तरफ उसकी रहनुमाई करे। तो ऐसे तमाम अनासिर तरक्की पसंद अदब के दायरे में शामिल हैं। यानी खारजी जिंदगी का ताल्लुक जो है वो आम इंसान के साथ किस तरह है, खारजी जिंदगी आम इंसानों की जिंदगी को किस तरह से मुतासिर करती है, और फिर खारजी ताकतें किस तरह से, यानी मतलब जिन्हें बुर्जुआ कहा जाता है, बुर्जुआ ताकत किस तरह से प्रोलेतारिया तबके को अपने इस्तेहसाल का निशाना बनाती है। बुर्जुआ ताकत के वो तमाम हरबे उनको एक तख्लीकार बरहना करे, उनका शऊर दे। किसको शऊर दे? आम आदमी को शऊर दे, ताकि उसे पता चले कि वो क्या करता है और उसके साथ क्या होता है। तरक्की पसंद अदब का तफाउल ज़ौक़े सही की बेदारी, रूहानियों ज़हनी तस्कीन का जरिया बनता है। तरक्की पसंद अदब इंसानों के लिए कुव्वत व हरकत का बायस बनता है, जज्बा हुस्न व खैर को बेदार करने का जरिया है।
ترقی پسند ادب مشکلات پر، مصائب و مسائل پر فتح پانے کے لیے انسان کے اندر سچا استقلال پیدا کرتا ہے. ایسا ادب ہی ترقی پسند ادب ہے. اگر ادب ان تمام عناصر، ان تمام عوامل سے عاری ہے تو وہ ادب بیکار ہے، وہ ادب ترقی پسند ادب نہیں ہے. اس پر ادب کا اطلاق اس طرح سے نہیں ہو سکتا، یعنی ہم اسے ترقی پسند ادب نہیں کہہ سکتے. زمانہ قدیم میں مذہب کے ہاتھ میں سوسائٹی کی لگام تھی. انسان کی روحانی اور اخلاقی تہذیب مذہبی احکام پر مبنی تھی اور وہ تخفیف یا تحریض سے کام لیتا تھا. عذاب و ثواب کے مسائل اس کے اعلی کار تھے. اب ادب نے یہ خدمت اپنے ذمے لے لی ہے اور اس کا اعلی کار ذوق حسن ہے. پریم چند نے لکھا ہے، ترقی پسند ادب انسان میں اسی ذوق حسن کو جگانے کی کوشش کرتا ہے. ایسا کوئی انسان نہیں جس میں حسن کا احساس نہ ہو. ادیب میں یہ ذوق جتنا ہی بیدار اور پر عمل ہوتا ہے اتنی ہی اس کے کلام میں تاثیر ہوتی ہے. فطرت کے مشاہدے اور اپنی ذکاوت کے احساس کے ذریعے اس ادب میں جذبہ حسن کی اتنی تیزی ہو جاتی ہے کہ جو کچھ قبیح ہے، غیر مستحسن ہے، انسانیت سے خالی ہے، وہ اس کے لیے ناقابل برداشت بن جاتا ہے. نیز وہ بیان اور جذبات کی ساری قوت سے وار کرتا ہے. یوں کہیے کہ انسانیت کا، الوہیت کا، شرافت کا علمبردار ہے. جو پامال ہیں، مظلوم ہیں، محروم ہیں، چاہے وہ فرد ہو یا جماعت، ان کی حمایت اور وکالت اس کا فرض ہے. یعنی ترقی پسند ادب کا فرض کیا ہے، فریضہ کیا ہے کہ وہ پامال، پسماندہ، مفلوق الحال، ڈاؤن ٹروڈن پیپلز، محروم لوگوں جو اقتصادی طور پر محروم ہیں، ان کی حمایت بھی کرے اور ان کی وکالت بھی کرے. اس کی عدالت سوسائٹی ہے. اسی عدالت کے سامنے وہ اپنا استغاثہ پیش کرتا ہے. یعنی ادیب کیا کرتا ہے کہ ادیب کی عدالت کیا ہے؟ معاشرہ ہے. اور ادیب معاشرے کے سامنے اپنا معافی ضمیر بیان کرتا ہے، اپنا ادعا پیش کرتا ہے، اپنا استغاثہ پیش کرتا ہے اور عدالت کے احساس حق اور انصاف اور جذبہ حسن کی تعریف کر کے اپنی کوشش کو کامیاب سمجھتا ہے. کون؟ ادیب. یعنی وہ سوسائٹی کو اپنی عدالت سمجھتا ہے اور وہ اس کے سامنے ہی تمام باتیں رکھتا ہے. حق کیا ہے، انصاف کیا ہے، جذبہ حسن کیا ہے، وہ ان تمام عناصر کو عوام کے سامنے رکھتا ہے اپنے ادب کے ذریعے. لیکن عام وکلا کی طرح وہ اپنے موکل کی جانب سے جاؤ بیجا دعوے نہیں پیش کرتا. یعنی جس طرح عام وکیل اپنے موکل کے لیے کی جانب سے عدالت کے اندر مختلف دعوے پیش کرتے ہیں، ترقی پسند ادیب ایسا نہیں کرتا. مبالغے سے کام نہیں لیتا، اختراع نہیں کرتا، وہ صداقت سے کام لیتا ہے. ترقی پسند ادیب سچائی سے کام لیتا ہے. سماجی حقیقت نگاری اس کا بنیادی تفاعل ہے. وہ جانتا ہے کہ ان ترکیبوں سے وہ سوسائٹی کی عدالت کو متاثر نہیں کر سکتا. یعنی سوسائٹی کی عدالت کو متاثر کرنے کے لیے اسے سچائی کا سہارا لینا پڑتا ہے. اس عدالت کی تالیف جبھی ممکن ہے جب آپ حقیقت سے ذرا بھی منحرف نہ ہوں. یعنی عوام کی عدالت سوسائٹی ہے. سوسائٹی کے سامنے آپ بحیثیت ادیب، بحیثیت تخلیق کار سچائی کو رکھیں گے اور نہ عدالت آپ سے بدظن ہو جائے گی. اگر آپ سچائی سامنے نہیں لائیں گے سوسائٹی کے سامنے تو سوسائٹی آپ سے، یعنی ایک ادیب سے، ایک تخلیق کار سے بدظن ہو جائے گی اور آپ کے خلاف فیصلہ سنا دے گی. یعنی سوسائٹی جو ہے وہ تخلیق کار کے خلاف فیصلہ سنا دے گی. وہ افسانہ لکھتا ہے مگر واقعیت کے ساتھ. یعنی جو بھی واقعات سوسائٹی کے اندر پیش آتے ہیں ان واقعات کو فنی پیرائی کے ساتھ ملفوف کر کے وہ لکھتا چلا جاتا ہے. وہ ایک مجسمہ بناتا ہے، یعنی مصور ہے، مگر اس طرح کے اس میں حرکت بھی ہو اور قوت اظہار بھی ہو. یعنی وہ مجسمہ جو ہے وہ زندگی کی حرکیات سے بھی عبارت ہو اور اس کے اندر اظہار کی قوت بھی موجود ہو. وہ فطرت انسانی کا باریک نظروں سے مشاہدہ کرتا ہے. یعنی ترقی پسند ادیب، ترقی پسند مصور، ترقی پسند تخلیق کار کیا کرتا ہے؟
وہ انسانی فطرت کا باریک بینی کے ساتھ مشاہدہ کرتا ہے، وہ انسانوں کی نفسیات کا مطالعہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کے کردار، اس کے کیریکٹر، یعنی جس نفسیات کا وہ مطالعہ کرتا ہے، ظاہر ہے وہ انسانی کرداروں کی نفسیات کا مطالعہ کرتا ہے، تو وہ ان کرداروں، ان کیریکٹرز کی ہر حالت میں اور ہر موقع پر اس طرح برتاؤ وہ کردار کرتے ہیں، یعنی ادب کے اندر جیسے گوشت پوست کے انسان کرتے ہیں، یعنی ایک تخلیق کار کے کیریکٹرز، ایک تخلیق کار کے خلق کیے ہوئے کردار اس طرح اس کی تخلیق کے اندر برتاؤ کرتے ہیں جس طرح کے وہ زندہ انسان ہوں۔ وہ اپنی طبعی ہمدردی اور حسن پسندی سے زندگی کے ان نکات پر جا پہنچتا ہے جہاں انسان انسانیت سے معذور ہو جاتا ہے، اور واقعہ نگاری کا رجحان یہاں تک روبہ ترقی ہے کہ آج کا افسانہ ممکن حد تک مشاہدے سے باہر نہیں جاتا۔ یعنی اگر آپ ایک افسانہ نگار ہیں اور اگر آپ مشاہدے سے باہر جا کر افسانہ لکھتے ہیں، یعنی مطلب تخیل کی بنا پر ہی آپ اسطورہ کی طرف چلے جاتے ہیں، متھ کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ بھوت پریت کی کہانیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اب صورت احوال بالکل بدل چکی ہے، اب سچویشن بالکل بدل چکی ہے، اور آج کا قاری جو ہے ایک تخلیق کار سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ حقیقت کو فنی پیرائے میں ملفوف کر کے بیان کرے۔ اور واقعہ نگاری کا رجحان یہاں تک روبہ ترقی ہے کہ آج کا افسانہ ممکن حد تک مشاہدے سے باہر نہیں جاتا۔ ظاہر ہے کہ اگر افسانہ مشاہدے سے باہر چلا جائے گا تو وہ پھر اسطورہ کی طرف چلا جائے گا۔ ہم محض اس خیال سے تسکین نہیں پاتے کہ نفسیاتی اعتبار سے یہ سبھی کیریکٹر انسانوں سے ملتے جلتے ہیں، بلکہ ہم یہ اطمینان چاہتے ہیں کہ وہ واقعی انسان ہیں، اور مصنف نے حتی الامکان ان کی سوانح عمری لکھی ہے، کیونکہ تخیل کے انسان میں ہمارا عقیدہ نہیں، یعنی جو سوسائٹی میں حقیقت میں فی الاصل ہو رہا ہے اس کو ترقی پسند تخلیق کار اپنا موضوع بناتا ہے۔ ترقی پسند تخلیق کار کے افعال اور اس کے خیالات سے متاثر تب ہی ایک عام قاری ہوگا جب اس کو زندگی کی حقائق سے روشناس کروائے گا۔ ہمیں یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ مصنف نے جو تخلیق کیا ہے وہ مشاہدات کی بنا پر تخلیق کیا ہے یا وہ خود اپنے کیریکٹروں کی زبان سے بول رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر مصنف اپنے کرداروں کی زبان سے بولنا شروع کر دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بات کر رہا ہے، وہ عام انسانوں کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنے مشاہدے اور تخلیقی تجربے کی بات نہیں کر رہا۔ تو ترقی پسند ادب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک لکھنے والا اپنی زبان کرداروں کے منہ میں نہ ڈالے، بلکہ کردار جیسے سوسائٹی میں اس کے مشاہدے میں آتے ہیں، جیسی ان کی نفسیات ہے، اسی طرح وہ ان کو اپنی کہانی کے اندر، اپنے افسانے کے اندر خلق کرے۔ اسی لیے ادب کو بعض نقادوں نے مصنف کی نفسیاتی سوانح عمری کہا ہے۔ یعنی مصنف کا کام کیا ہے کہ وہ نفسیات، یعنی کرداروں کی نفسیات کے بطن میں اترے اور کردار بولے، نہ کہ تخلیق کار بولے۔ ایک ہی واقعہ یا کیفیت سے سبھی انسان یکساں طور پر متاثر نہیں ہوتے، یعنی ایک واقعہ ہے یا ایک کیفیت ہے تو سارے انسان اس سے متاثر ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر شخص کی ذہنیت اور زاویہ نظر الگ ہے۔ مصنف کا کمال اسی میں ہے، تخلیق کار کا کمال اسی میں ہے کہ وہ جس ذہنیت یا زاویہ سے یا زاویہ نظر سے کسی صورت واقعہ کو دیکھے اس میں اس کا پڑھنے والا بھی اس کا ہم خیال ہو جائے، یعنی پڑھنے والا، اس کا قاری یہ سمجھے کہ یہ میری ہی بات کی ہے، جیسا کہ غالب نے کہا تھا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ یہی ایک تخلیق کار کی کامیابی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ترقی پسند ادیب سے یہ بھی توقع رکھی جانی چاہیے کہ وہ اپنی بیدار مغزی سے، اپنی وسعت خیال سے عام لوگوں کو بیدار کرے، ان کے شعور کو بالیدہ کرے اور عام لوگوں کے شعور میں وسعت پیدا کرے۔ اس کی نگاہ اتنی باریک ہونی چاہیے، یعنی ترقی پسند تخلیق کار کی اتنی گہری اور اتنی وسیع ہو کہ عام آدمی اس کے کلام سے روحانی سرور اور تقویت حاصل کرے۔ بہتر بننے کی تحریک ہر انسان میں موجود ہوتی ہے، یعنی پہلے سے بہتر بننا،
ظاہر ہے عام آدمی میں جو کمزوریاں ہیں وہ کسی مرض کی طرح چمٹی ہوئی ہیں. جیسے جسمانی تندرستی ایک فطری چیز ہے اور بیماری بالکل غیر فطری، اسی طرح اخلاقی اور ذہنی صحت بھی فطری بات ہے. اور ترقی پسند لکھنے والا ذہنی اور اخلاقی پستی سے ویسے بھی مطمئن نہیں ہوتا. جیسے کہ کوئی مریض اپنے مرض سے مطمئن نہیں ہوتا، جیسے وہ ہمیشہ کسی طبیب کی تلاش میں رہتا ہے، اسی طرح ترقی پسند تخلیق کار اس فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح اپنی کمزوریوں کو پرے پھینک کر پہلے سے بہتر انسان بن جائیں اور پہلے سے بہتر تخلیقات کو معاشرے کے سامنے رکھیں. اسی لیے ترقی پسند تخلیق کار سادھو اور فقیروں کی جستجو کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو سامنے لانا چاہتے ہیں، یعنی ان میں جو اچھی چیزیں ہیں ان کی جستجو کر کے ان کو منصہ شہود پر لانا اور ان کی جو کمتر درجے کی چیزیں ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دینا. اچھا، ترقی پسند تخلیق کار یہ بھی کرتے ہیں کہ بہتر لکھنے والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، علماء کی گفتگو سنتے ہیں اور ادب کا مطالعہ کرتے ہیں. ان کی ریڈنگ کی ہیبٹ جو ہے وہ بہت وسعت والی ہوتی ہے. اور ترقی پسند ساری کمزوریوں کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ سوسائٹی کی بد مزاقی اور محبت کے جذبے سے محروم ہونے، جس میں صحیح ذوق حسن ہے، جس میں محبت کی وسعت ہے، وہاں کمزوریاں کہاں رہ سکتی ہیں؟ محبت ہی تو روحانی غذا ہے اور ساری کمزوریاں اسی غذا کے نہ ملنے سے یا مضر غذا کے استعمال سے پیدا ہوتی ہیں. اگر انسان ایک اچھی غذا، ہیلدی غذا نہیں استعمال کرتا تو ظاہر ہے کہ اس کا دماغ بھی کمزور پڑ جاتا ہے. اور ایک ترقی پسند ادیب کے لیے صحیح غذا کیا ہے کہ وہ وسعت مطالعہ سے بہرہ بر ہو اور صحیح ذوق حسن کی طرف جو ہے وہ چلے. آرٹسٹ یعنی تخلیق کار میں حسن کا احساس پیدا کرتا ہے اور محبت کی گرمی اور اس کا ایک ایک فکرہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک کنایہ اس طرح عام لوگوں کے اندر جا بیٹھتا ہے کہ عام لوگوں کی روح روشن ہو جاتی ہے. لیکن جب تک آرٹسٹ خود جذبہ حسن سے سرشار نہ ہو اور اس کی روح خود اس نور سے، اس روشنی سے منور نہ ہو تو وہ عام لوگوں کو اس طرح کی روشنی کیوں عطا کر سکتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسن کیا ہے، خیر کیا ہے، جمال کیا ہے، حسن کیا شے ہے؟ بظاہر یہ ایک مہمل سا سوال معلوم ہوتا ہے، ایک مبہم سا سوال معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حسن کے متعلق، جمالیات کے متعلق ترقی پسند لکھنے والوں کو کسی طرح کا شبہ نہیں ہونا چاہیے. ترقی پسندوں نے آفتاب کا طلوع و غروب دیکھا ہے، شفق کی سرخی دیکھی ہے، خوشنما اور خوشبودار پھول دیکھے ہیں اور یہی حسن ہے. اور ایسے ہی نظاروں سے ترقی پسند ادیبوں کی روح کیوں کر کھل اٹھتی ہے اور عام آدمی کی بھی ظاہر ہے ایسے ہی نظاروں سے روح کھل اٹھتی ہے. اس لیے کہ ان میں رنگ یا آواز کی ہم آہنگی ہے، سازوں کی ہم آہنگی ہے جو سنگیت کی دلکشی کا باعث ہے. ترقی پسند تخلیق کا ترکیب ہی عناصر کے توازن سے پیدا کرتے ہیں اور ترقی پسند لکھنے والوں کے نزدیک روح ہمیشہ ایسے ہی توازن، ایسی ہی ہم آہنگی کی تلاش کرتی ہے. ادب آرٹسٹ کے روحانی توازن کی ظاہری صورت ہے اور ہم آہنگی حسن کی تخلیق کرتی ہے. تخریب اس کا کام نہیں ہے. ترقی پسند تخلیق کار میں وفا اور خلوص اور ہمدردی اور انصاف اور مساوات کے جذبات کی نشو و نما کرنا اس کا بنیادی فریضہ ہے. جہاں یہ جذبات ہیں وہی استحکام ہے، وہی زندگی ہے. جہاں ان جذبات کا فقدان ہے وہی افتراق ہے، خود پروری ہے اور نفرت اور دشمنی ہے اور موت ہے. ظاہر ہے کہ ترقی پسند تخلیق تحرک سے عبارت ہوتی ہے، وہ جمود کی بات نہیں کرتی. یہ افتراق غیر فطری زندگی کی علامتیں ہیں، جیسی ہماری غیر فطری زندگی کی. جہاں فطرت سے مناسب اور توازن ہے وہاں تنگ خیالوں اور خود غرضیوں کا وجود کیسے ہوگا؟ جب ہماری روح فطرت کی کھلی ہوئی فضا میں نشو و نما پاتی ہے تو خباثت نفس کے جراثیم خود بخود
हवा और रोशनी से मर जाते हैं। फितरत से अलग होकर अपने को महदूद करने से ही ये सारी ज़हनी और जज्बाती बेदारियां पैदा होती हैं। यानी तख्लीककार, तरक्की पसंद तख्लीककार एक तरफ सोसाइटी के अंदर लिव करता है, सोसाइटी का मुशाहिदा करता है, सोसाइटी में रहकर आम इंसानों के तजुर्बात को अपने तजुर्बात बनाता है और फिर वही तजुर्बात वो उसके तख्लीकी तजुर्बात बनते हैं। और इसके साथ साथ वो फितरत के भी बिल्कुल करीब होता है, फितरत का मुशाहिदा भी करता है, फितरत का मुताला भी करता है और फितरत से अपने तजुर्बात को वुसअत और हमागिरियत से हमकिनार भी करता है। अदब आम इंसानों की जिंदगी को फितरी और आजाद बनाता है और अदब तरक्की पसंद इंसान की जिंदगी को भी फितरी और आजाद बनाता है। या दूसरे लफ्जों में इसी की बदौलत नफ्स की तहजीब होती है। यही तरक्की पसंद अदब का मकसद अव्वल है। तरक्की पसंद मुसन्निफीन का उन्वान नाकिस नहीं होता। अदब या आर्टिस्ट तबन और खल्लाकाना तौर पर तरक्की पसंद होता है। अगर ये उसकी फितरत ना होती तो शायद वो अदीब ना होता, वो आइडियलिस्ट होता। उसे अपने अंदर भी एक कमी महसूस होती है और बाहर भी एक कमी महसूस होती है। जाहिर है कि इंसान दो तरह से सोचता है, एक तो आइडियलाइज करता है चीजों को और दूसरा जो है रियलिस्टिक अप्रोच के तहत सोसाइटी का मुताला करता है, सोसाइटी को देखता है, वहां के इंसानों की नफ्सियात का मुताला करता है और वो वहां लिव करता है और फिर आम इंसानों में घुल मिल कर रहता है और फिर उनके मसाइब मसाइल का उसे इदराक होता है। जाहिर है कि फिर जाकर जो है वो समाजी हकीकतों को अपनी तख्लीकात में खल कर सकता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए उसकी रूह बेकरार रहती है। वो अपने तखय्युल में फर्द और जमात को मसरत, लुत्फ, इंबिसात और आज़ादी की जिस हालत में देखना चाहता है वो उसे नजर नहीं आती। जाहिर है कि वो चाहता है कि दुनिया ऐसी हो जिसमें इंसानों को उनके हुकूक मिले, इंसान मसाइब मसाइल से हद्दुल इम्कान दूर हो। इसलिए मौजूदा ज़हनी और इज्तिमाई हालतों से उसका दिल बेजार होता है। वो उन नाखुशगवार हालात का खात्मा कर देना चाहता है ताकि दुनिया जीने और मरने के लिए पहले से बेहतर जगह हो जाए। यही दर्द और यही जज्बा उसके दिल और दिमाग को सरगर्म रखता है। यानी तरक्की पसंद अदीब के दिल और दिमाग को यह जज्बा सरगर्म रखता है, मुतहर्रिक रखता है कि दुनिया पहले से बेहतर हो जाए, दुनिया इंसानों के जीने के काबिल हो जाए और जो जमीन पर वसाइल हैं वो इंसानों के लिए इस्तेमाल हो, ना कि चंद इंसानों के लिए इस्तेमाल हो। इसका एहसास दिल उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक जमात क्यों मुआशरत और रसूम के क़ुयूद में पढ़कर अजियत पाती रहे। क्यों ना वो असबाब मुहैया किए जाएं कि वो गुलामी और तंगदस्ती से आजाद हो। वो उस दर्द को जितनी बेताबी के साथ महसूस करता है उतना ही उसके कलाम में जोर और खुलूस पैदा होता है। जाहिर है कि तरक्की पसंद अदीब, तरक्की पसंद तख्लीककार अपने कलाम में उस वक्त जोर और खुलूस पैदा कर सकता है जब वो आम लोगों के दर्द को महसूस करता है और उनके लिए बेताब होता है और उसका दिल आम लोगों के लिए धड़कता है। वो अपने एहसासात को जिस तनासुब से अदा करता है वही उसके कमाल का राज है। लेकिन शायद इस तखसीस की जरूरत इसलिए पड़ती है कि तरक्की का मफहूम हर एक मुसन्निफ के ज़हन में यकसा नहीं है। जिन हालात को एक जमात तरक्की समझती है उन्हीं को दूसरी जमात ऐन जवाल समझ सकती है। इसलिए अदीब अपने आर्ट को किसी मकसद के ताबे करना चाहता है। यानी मकसदियत जो है वो तरक्की पसंद लिखने वाले का बुनियादी इद्दा है। उसके ख्याल में आर्ट सिर्फ जज्बात के इजहार का नाम है। उन जज्बात से फर्द या जमात पर खा कैसा ही असर पड़े, तरक्की का हमारा मफहूम, तरक्की पसंदों का मफहूम वो सूरत हाल है जिससे तरक्की पसंद लिखने वालों में इस्तेहकाम और कुव्वत अमल पैदा हो। ना सिर्फ उनमें इस्तेहकाम और कुव्वत अमल पैदा हो बल्कि आम आदमी के यहां भी इस्तेहकाम पैदा हो और कुव्वत अमल पैदा हो, उसकी जिंदगी में तहरुक पैदा हो जिससे हमें अपनी खस्ताहाली का एहसास हो। हम देखें कि हम किन दाखिली और खारजी असबाब के ज़ेर असर इस जमूद और इन्हितात की हालत को पहुंच गए हैं और इन्हें दूर करने की कोशिश करें। यानी इन्हितात और जमूद को तोड़ना वो एवोल्यूशन प्रोसेस का भी हिस्सा है।
زندگی کے ارتقاء کا بھی کام ہے اور ترقی پسند ادیب کا کام بھی یہی ہے کہ وہ معاشرتی زندگی میں، عام آدمی کی زندگی میں جو جمود ہے، جو سکوت ہے، جو ٹھہراؤ ہے، جو انجماد ہے، جو انحطاط ہے، جو زوال ہے، اس کو توڑے اور ان اسباب و علل کو ادب کے ذریعے ایکسپریس کرے۔ ہمارے لیے یعنی ترقی پسند ادیبوں کے لیے، ترقی پسند تخلیق کاروں کے لیے وہ شاعرانہ جذبات بے معنی ہے جن سے دنیا کی بے ثباتی ہمارے دل پر اور زیادہ مسلط ہو جائے اور ہم اپنے ادب کے ذریعے عام لوگوں کے دل پر دنیا کی بے ثباتی مسلط کرتے چلے جائیں، جن سے ہمارے دلوں پر مایوسی طاری ہو جائے۔ ترقی پسند ادیب کا کام مایوسی پھیلانا نہیں ہے، امید کی بات کرنا ہے۔ وہ حسن و عشق کی داستانیں جن سے ہمارے رسائل بھرے ہوتے ہیں ہمارے لیے بے معنی ہیں اگر وہ ہم میں حرکت اور حرارت نہیں پیدا کرتے، یعنی ایسا ادب جو عام انسان کی زندگی میں حرکت اور حرارت نہیں پیدا کرتا وہ ترقی پسند ادب نہیں ہے۔ اگر ہم نے دو نوجوانوں کی حسن و عشق کی داستان کیا ڈالی لیکن اس داستان سے ہمارے ذوق حسن پر کوئی اثر نہ پڑا اور پڑا بھی تو صرف اتنا کہ ہم ان کی ہجر کی تکلیفوں پر روئے بلکہ، تو اس سے ہم میں کون سی ذہنی یا ذوقی حرکت پیدا ہوئی؟ ان باتوں سے کسی زمانے میں ہم کو وجد آیا ہو تو آیا ہو، لیکن آج کے لیے یعنی معاصر زندگی کے لیے، روح عصر کے لیے ایسی داستانیں بیکار ہیں۔ جذباتی آرٹ کا زمانہ اب نہیں رہا، اب حقیقت پر مبنی صورتحال کو ایکسپریس کرنے کا زمانہ ہے۔ یعنی ترقی پسند ادیب اپنے ادب کے ذریعے کیا کرتا ہے کہ وہ حقیقت کو پیش کرتا ہے۔ اب تو ہمیں اس آرٹ کی ضرورت ہے جس میں عمل کا پیغام ہو۔ ظاہر ہے کہ علامہ اقبال نے بھی تحرک اور عمل کے سلسلے میں بہت کچھ کہا ہے۔ چنانچہ ترقی پسند لکھنے والوں کا مشرب یہ ہونا چاہیے کہ وہ داخلیت سے زیادہ خارجیت پر زور دیں، وہ جمود سے زیادہ تحرک پر زور دیں، وہ پستی سے زیادہ بلندی کی طرف لے کر جانے کی بات کریں، وہ سہل انگاری اور تساہل پسندی کی بجائے وہ انسانوں کو مضبوط بنانے کی طرف لے کر جائیں، تقویت پہنچانے کی طرف لے کر جائیں اور تساہل پسندی سے نکالیں اور تحرک کی طرف لے کر جائیں اور ایسا آرٹ تخلیق کریں جو انفرادی حیثیت سے بھی مفید ہو اور اجتماعی حیثیت سے بھی مفید ہو، اور ظاہر ہے کہ ایسا ادب وہی ادب ہوگا جو تحرک سے عبارت ہوگا۔ ترقی پسند ادیبوں کے نزدیک داخلیت وہ شے ہے جو جمود، پستی اور تساہل پسندی اور سہل انگاری کی طرف لے جاتی ہے۔ داخلیت پر مبنی آرٹ ترقی پسند مفکرین کے نزدیک انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں میں مفید نہیں ہے۔ ترقی پسند تخلیق کار آرٹ کو افادیت کی میزان پر ہی تولتے ہیں۔ آرٹ کا مقصد ذوق حسن کو تقویت بہم پہنچانا بھی ہے اور روحانی مسرت کی کلید بھی ایسے ہی آرٹ میں موجود ہے، لیکن ایسی کوئی ذوقی، مانوی یا روحانی مسرت نہیں ہے جو اپنا افادی پہلو نہ رکھتی ہو۔ مسرت، انبساط، سرشاری خود ایک افادی شے ہے، فائدہ بخشنے والی شے ہے، اور ایک ہی چیز سے ہمیں افادیت کے اعتبار سے مسرت بھی ہے اور غم بھی۔ آسمان پر چھائی ہوئی شفق بے شک نہایت خوشنما نظارہ ہے، لیکن اسار کے مہینے میں اگر آسمان پر شفق چھا جائے تو وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اکال کی خبر دیتی ہے۔ اس وقت تو ہم آسمان پر کالی کالی گھٹائیں دیکھ کر مسرور ہو سکتے تھے، اب بھی ہو سکتے ہیں۔ پھولوں کو دیکھ کر ہم اس لیے محظوظ ہوتے ہیں کہ ان سے پھل کی امید ہوتی ہے، خوشبو کی امید ہوتی ہے۔ فطرت سے ہم آہنگی اسی لیے ہماری روحانی مسرت کا باعث ہے، ہماری روحانی انبساط کا باعث ہے کہ اس سے ہمیں زندگی میں نمو اور تقویت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے۔ فطرت کا قانون نمو اور ارتقاء ہے، یعنی ایوولوشن ہے۔ نیچر کا قانون، لا آف نیچر، ایوولوشن ہے، اور ایوولوشن انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ ظاہر ہے کہ ایوولوشن کے نتیجے میں انسانوں کے زخم بھرتے ہیں، انسانوں کے دکھ دور ہوتے ہیں، اور جن جذبات، کیفیات، احساسات یا خیالات سے عام انسانوں کو مسرت ملتی ہے، ہوتی ہے،
وہ اسی نمو کے معاون ہیں. آرٹسٹ اپنے آرٹ سے حسن کی تخلیق کر کے اسباب اور حالات کو بالیدگی کے لیے سازگار بناتا ہے. ترقی پسند لکھنے والا، ترقی پسند مصور، ترقی پسند تخلیق کار حسن کی تخلیق کر کے اسباب و علل اور حالات کو بالیدہ کرتا ہے اور ایسا ماحول بناتا ہے جو عام لوگوں کے لیے سازگار ہو. لیکن حسن بھی اور چیزوں کی طرح مطلق نہیں. خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہانے تو نے مجھے کیوں نہ لازوال کیا. جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی کہا، ظاہر ہے کہ حسن بھی سدا نہیں رہتا. خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں تو نے مجھے کیوں نہ لازوال کیا. اس کی حیثیت بھی اضافی ہے. ایک رئیس کے لیے جو چیز مسرت کا باعث ہے، انبساط کا باعث ہے، وہی دوسرے کے لیے رنج کا باعث ہو سکتی ہے. ایک رئیس، ایک امیر آدمی اپنے شگفتہ و شاداب باغیچے میں بیٹھ کر چڑیوں کے نغمے سنتا ہے تو اسے جنت کی مسرت حاصل ہوتی ہے. ایک نادار، ایک مفلس، ایک غریب آدمی لیکن باخبر انسان اس امیر آدمی کے لوازمات کو مکروہ ترین چیز سمجھتا ہے جو غریبوں اور مزدوروں کے خون سے داغدار ہو رہی ہے. اخوت و مساوات کلچر اور معاشرت کی ابتدا سے ہی آئیڈیلسٹ لوگوں کا ذری خواب رہی ہے اور دین کے جو پیشوا مذہبی، اخلاقی اور روحانی بندشوں سے اس خواب کو حقیقت بنانے کی متواتر ناکام کوششیں جنہوں نے کی ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ بھی ہیں، اور دوسری طرف جو دین کے پیشوا مذہبی، اخلاقی اور روحانی سلسلوں کو وسعت دینے والے ہیں وہ بھی ہیں. یعنی جنہوں نے انسانوں کے لیے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی ہیں. انسانی معاشرت میں تاریخ اسی آئیڈیل کے تکمیل کی تاریخ ہے کہ آپ پہلے سے بہتر کائنات، پہلے سے بہتر دنیا تخلیق کریں. اسے مسلمہ سمجھ کر، ایک نہ مٹنے والی حقیقت کو سمجھ کر ہمیں ترقی کے میدان میں قدم رکھنا چاہیے. ایک نئے نظام کی تکمیل کرنی چاہیے جہاں وہ مساوات محض اخلاقی بندشوں پر نہ رہ کر قوانین کی صورت اختیار کرے. ہمارے لٹریچر کو اسی آئیڈیل کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ہمیں حسن کا معیار تبدیل کرنا ہوگا. ابھی تک حسن کا معیار امیرانہ، عیش پرستانہ تھا. ہمارا آرٹسٹ عمرہ کے دامن سے وابستہ رہنا چاہتا تھا، ہمارا شاعر دربار سے وابستہ رہنا چاہتا تھا. انہی کی قدردانی پر اس کی ہستی قائم تھی اور انہی کی خوشیوں اور رنجوں، حسرتوں اور تمناؤں، چشمکوں اور رقابتوں کی تشریح و توضیح اور تفسیر و تعبیرات آرٹ کا مقصد تھا. اس کی نگاہ بنگلوں، محل سراؤں کی طرف اٹھتی تھی، یعنی لکھنے والے کی. جھونپڑے اور کھڈر اس کی التفات کے قابل نہ تھے. انہیں وہ انسانیت کے دائرے سے خارج سمجھتا تھا. اگر کبھی ان کا ذکر کرتا بھی تھا تو مزحکہ اڑانے کے لیے، اس کی دہقانی وضع اور معاشرت پر ہنسنے کے لیے. جب ہم اردو کے کلاسیکی دور کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں نذیر اکبر آبادی جیسا شاعر ملتا ہے، اور نذیر اکبر آبادی جیسے شاعر کا اردو کی ایلیٹ کلاس نے اپنے تذکروں تک میں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا. وہ اس لیے کہ نذیر اکبر آبادی عام لوگوں کی بات کرتا ہے، وہ میلوں ٹھیلوں میں جاتا ہے، عام لوگوں کی نفسیات کا مطالعہ کرتا ہے، عام انسانوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، عام انسانوں کی بات کرتا ہے. ظاہر ہے کہ نذیر اکبر آبادی جیسے تخلیق کار کو متعدد اردو کے تذکرہ نگاروں نے اپنے تذکروں میں جگہ ہی نہیں دی. تو ماضی کی زندگی، ماضی کا تخلیق کار اور روح عصر سے جڑا ہوا تخلیق کار، دونوں میں فرق تو ہونا چاہیے. یعنی اس کا شین قاف درست نہ ہونا یا محاوروں کا غلط استعمال ظرافت کا ازلی سامان تھا. وہ بھی انسان ہے، اس کا بھی دل ہے، اس میں بھی آرزوئیں ہیں. یہ آرٹ کے ذہن سے بعید تھا. آرٹ نام ہے
اور اب بھی ہے محدود صورت پرستی کا، الفاظ کی ترکیبوں کا، خیالات کی بندشوں کا۔ اس کے لیے کوئی آئیڈیل نہیں ہے، زندگی کا کوئی اونچا مقصد نہیں ہے۔ یعنی جو کلاسیکی ادب میں ہمیں بہت ساری ایسے ایلیمنٹس ملتے ہیں جن میں ہمارا تخلیق کار محدود صورت پرستی میں کھویا ہوا تھا، الفاظ کی تراکیب میں، خیالات کی بندشوں میں کھویا ہوا تھا، زندگی، عام آدمی کی زندگی اس کا ترقی پسند ادیب کی طرح موضوع نہیں تھا، زندگی کا کوئی اونچا مقصد نہیں تھا۔ جب ہم مختلف حوالوں سے دیکھتے ہیں تو اس کے نزدیک زندگی کی معراج کچھ اور تھی، اس کی نگاہ ابھی اتنی وسیع نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمکش حیات میں حسن کی معراج دیکھے۔ فاقہ اوریانی میں بھی حسن کا وجود ہو سکتا ہے، اسے شاید وہ تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے لیے حسن حسین عورت میں ہے، اس بچوں والی غریب بے حسن عورت میں نہیں جو بچے کو کھیت کی میند پر سلا کر پسینہ بہا رہی ہے اور محنت کر رہی ہے۔ اس نے طے کر لیا ہے کہ رنگے ہوئے ہونٹوں اور رخساروں اور آبروؤں میں فی الواقع حسن کا باس ہے، حسن کی خوشبو ہے۔ الجھے ہوئے بالوں، پپڑیاں پڑے ہوئے ہونٹوں اور کملائے ہوئے رخساروں میں حسن کا گزر کہاں؟ لیکن یہ اس کی تنگ نظری کا قصور ہے، یعنی اس ادیب کی تنگ نظری کا قصور ہے جس نے ایک مفلوق الحال عورت کے حسن کو نہیں دیکھا، اس کی محنت کو نہیں دیکھا۔ اگر اس کی نگاہ حسن میں وسعت آ جائے تو دیکھے گا کہ رنگے ہوئے ہونٹوں اور رخساروں کی آڑ میں اگر نخوت اور خود آرائی اور بے حسی ہے تو ان مرجھائے ہوئے ہونٹوں اور کملائے ہوئے رخساروں کی آڑ میں ایثار اور عقیدت اور مشکل پسندی ہے اور محنت پسندی ہے۔ ہاں، اس میں نفاست نہیں، نمود نہیں، لطافت نہیں۔ ہمارا آرٹ کیا ہے کہ ہمارے آرٹ کو ایسے ایلیمنٹس کی تلاش ہونی چاہیے، ایسے عناصر کی تلاش ہونی چاہیے جہاں محنت کرنے والا انسان جو ہے وہ محنت تو کرتا ہے لیکن اس کی زندگی میں وہ خوبصورتی نہیں پیدا ہوتی۔ کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ کہ اس کے وسائل محدود ہیں، یا اس کے وسائل کو محدود کر دیا جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ شباب سینے پر ہاتھ رکھ کر شعر پڑھنے اور صنف نازو کی کج ادائیوں کے شکوے کرنے یا اس کی خود پسندیوں اور چوچلوں پر سر دھلنے میں نہیں ہے۔ شباب نام ہے آئیڈیلزم کا، ہمت کا، مشکل پسندی کا، قربانی کا۔ اسے تو اقبال کے ساتھ کہنا ہوگا، یعنی اقبال نے جس طرح کہا تھا، از دست جنون من جبریل زبوں سیدے یزداں بکمن داور اے ہمت مردانہ، یزداں بکمن داور اے ہمت مردانہ۔ اور یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوگی جب لکھنے والے کی نگاہ حسن عالمگیر کی طرف جائے گی، جب ساری خلقت اس کے دائرے میں آ جائے گی، وہ کسی خاص طبقے تک محدود نہ ہوگا، اس کی پرواز کے لیے محض باغ کی چار دیواری نہ ہوگی، بلکہ وہ فضا جو سارے عالم کو گھیرے ہوئے ہے۔ تب ہم لکھنے والے، تخلیق کار بد مزاقی کے متحمل نہ ہوں گے۔ ترقی پسند ادیب کا بنیادی کام یہ ہے، بنیادی ادعا یہ ہے کہ وہ عام آدمی کی زندگی کو موضوع بنائے، وہ عام آدمی کی محرومیوں کو موضوع بنائے، وہ عام آدمی کے حسن کو موضوع بنائے، وہ عام آدمی کی دقت پسندی کو موضوع بنائے، وہ عام آدمی کے مذاق اور مزاج کو موضوع بنائے، وہ عام آدمی کی خودداری کو موضوع بنائے، وہ پوری انسانیت کو دیکھے، پوری انسانیت کے مصائب و مسائل کو دیکھے اور 1% کی بجائے 99% کی زندگی کو موضوع بنائے۔ یہ ہے ترقی پسندی۔ یعنی بورژوا کلاس کی بات کرنا ترقی پسندی نہیں ہے، پرولتاریہ کلاس کی، پرولتاریہ طبقے کی، اس انسان کی بات کرنا ترقی پسندی ہے جو صنعت کے اندر ٹیکنیکل مزدور کے طور پر کام کر رہا ہے۔ اس عورت اور اس مرد کی بات کرنا ترقی پسندی ہے جو کھیتوں کے اندر، جو جاگیرداروں کے ہاں ہاری کے طور پر کام کرتا ہے، کسان کے طور پر کام کرتا ہے، محنت تو کرتا ہے لیکن اس کی محنت کا مسلسل استحصال جو ہے انسانی تاریخ میں ہوتا چلا آیا ہے۔ اشتراکی ادب میں رومانیت اور حقیقت پسندی دونوں کی گنجائش ہے،
لیکن جس طرح صحیح نوع کی رومانیت کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح مناسب طرز کی حقیقت پسندی بھی ہونی چاہیے۔ ایسی حقیقت پسندی جو سطحی مصوری پر اکتفا کرے اور جس کو فطرت نگاری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہر ملک و قوم کا کوئی نہ کوئی کلچر یا کوئی نہ کوئی ثقافتی سرمایہ ہوتا ہے، چاہے وہ قوم جو بہت زیادہ متمدن نہ کہی جا سکے، پھر بھی وہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ بنیادیں رکھتی ہے جس سے وہ آڑے وقتوں میں خود کو سنبھالتی ہے۔ اس کے گیت، رقص، موسیقی، قصے، کہانیاں، ضرب الامثال سب اس کے وجود کا جز بھی ہیں اور مظہر بھی۔ اگر ان کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ تمام چیزیں قومی خصوصیات رکھتی ہیں، لیکن ان کا نسب العین انسانی ارتقاء کی کوششوں سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو صدیوں کے انقلابات نے انہیں چکنا چور کر دیا ہوتا۔ یقیناً ہر بڑے تغیر کے بعد ثقافتوں اور ادب کا کچھ حصہ بیکار ہو کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو انقلابات کے جھٹکے سہ لینے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے وہ حقیقتاً ایک ملک اور قوم کی روح کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اس میں بقا کی جو قوت ہے وہ اس قوم کی بقا کا آئینہ ہے جو آزمائش اور انقلاب کی بھٹی میں تپائی گئی ہے۔ قومی ادب انسانی ادب بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہر قوم کے ادب و شعر میں مل سکتی ہے، کیونکہ جہاں تک انسانوں کے خوابوں اور ان کی تمناؤں کا سوال ہے، خوش اور مطمئن، آسودہ حال اور ترقی پذیر زندگی بسر کرنے کی حد تک ان میں گہری یکسانیت پائی جاتی ہے۔ دوسروں کو غلام بنانے، تفرقے پیدا کرنے، لوٹ کھسوٹ کر کے خوشحال بننے کے جذبات زندہ رہنے اور ترقی کرنے کے جذبات کی طرح بنیادی اور خوبصورت نہیں ہیں۔ انہوں نے مخصوص سماجی اور سیاسی حالات میں جنم لیا اور ترقی کی ہے۔ اس لیے ادب اپنی اصل شکل میں ان جذبات کی ترجمانی نہیں کرتا، بلکہ اکثر انہیں ناپائیدار اور تغیر پذیر اور قابل نفرت اور گھنونا بنا کر پیش کرتا ہے۔ لیکن ساری دنیا کے ادب میں محبت کی پائیداری اور زندہ رہنے کی خواہش، سماج میں توازن پیدا کرنے اور فطرت کو قابو میں لانے کی امنگ کسی نہ کسی شکل میں ضرور ملے گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں قومی تہذیب اور قومی زندگی ادب کو متاثر کرتی ہے، لیکن اس کے انہی حصوں کو پائیدار بنانے میں کامیاب ہوتی ہے جو اس وسیع تر نقطہ نظر کی ترجمانی کرتے ہیں۔ باقی حصے زیادہ سے زیادہ تاریخی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اٹلی اور جرمنی کا وہ ادب جو مسولینی اور ہٹلر کی خون آشام خواہشات کا آئینہ ہے، اپنے ملک میں بھی مٹ چکا ہے۔ بین الاقوامی ادب کا جز بننا تو بڑی بات ہے، دور کی بات ہے۔ یہاں تک کہ مسولینی اور ہٹلر کی آبیتیاں دیکھنے کا شوق صرف تاریخ کے طالب علم رکھتے ہیں۔ اس ادب میں اٹلی اور جرمنی کی قومی زندگی، بلکہ سچ پوچھا جائے تو حاکم طبقہ اور اس کے معاونوں کی زندگی کا وہ عارضی دور اپنی جھلک دکھاتا ہے جو انسانی نقطہ نظر سے پسندیدہ نہیں کہا جا سکتا۔ فاشزم کے تاریک سائے میں پیدا ہونے والے ادب کی تہذیب دشمنی کا تجزیہ یہاں مقصود نہیں، صرف اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ادب تہذیبی زندگی سے، ثقافتی زندگی سے اسی وقت تعلق رکھتا ہے جب وہ اپنے اندر قوم کی منصفانہ اور انسان دوست تمناؤں کا اظہار کرے، قوم کی عادلانہ اور انسان دوست خواہشات کا اظہار کرے، اس کے کسی ایک طبقے کی جارحانہ اور ظالمانہ خواہشات کی کبھی کلچر اور ادب نہ اجازت دیتا ہے اور نہ ایک طبقے کی جارحانہ، فاسقانہ اور ظالمانہ آرزویں کبھی کسی تہذیب اور ادب کا جز بن سکتی ہیں۔ ادب کو تہذیبی زندگی سے متعلق کرنے کے سلسلے میں جو اصل دشواری پیش آتی ہے اور جس کا اظہار بہت سے لوگ کھل کر نہیں کر سکتے، یہ ہے کہ عام طور پر ادب کو محض فرد کی خیال آرائیوں اور شخصی تصورات کا اظہار سمجھا جاتا ہے۔ ادب کو آئیڈیالزم کے دائرے میں ہی متصور کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں آرٹ میں انفرادیت کی بحث کے علاوہ فرد اور جماعت کے تعلق کی بحث بھی اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اور یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ ادیب کی انفرادی، تخلیق کار کی انفرادی خواہشات
اور آرزوئیں اور خیالات اور احساسات کو کسی قوم یا ملک کے مجموعی تہذیبی تصورات کا جز کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ ادبیات کا بڑا حصہ افراد کی کاوش فکر کا نتیجہ ہوتا ہے اور اعلیٰ درجے کی تخلیق میں ادیب، تخلیق کار اور فنکار کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے، لیکن جس بات کو نظر انداز کر دینے سے یہ مسئلہ الجھن پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے نقاد اور مفکر فرد اور جماعت میں کشمکش کو لازمی چیز تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ تحلیل نفسی کی عمارت کا بڑا حصہ اسی مفروضے پر قائم ہے کہ انسان سماج کے ساتھ مجبوراً تعاون کرتا ہے، ورنہ اس کی انفرادیت تو سماج سے بالکل الگ ہی چاہتی ہے یا رہنی چاہیے۔ یہی خیال دوسری الجھنوں تک لے جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک طرف تو انسانی فطرت کو بعض جبلتوں کا مجموعہ قرار دے دیا جاتا ہے جو بدل نہیں سکتی، اور دوسری طرف یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ کسی سماجی نظام میں افراد کو بحیثیت فرد کے مسرت حاصل کرنے، کسی سماجی نظام میں افراد کو بحیثیت فرد کے انبساط حاصل کرنے اور اپنی جائز خواہشات کو پوری کرنے کا موقع مل ہی نہیں سکتا۔ یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں، نہ تو انسانی فطرت تغیر پذیر ہے اور نہ سماج فرد کا دشمن ہے۔ اس لیے وہ ادیب جو اپنی انفرادیت کو سماج کے عام مفاد سے الگ لے جا کر اپنی خواہشات، اپنی آرزوؤں اور اپنے افکار کو لوگوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں یا چاہتا ہے، ایک تخلیق کار اگر چاہتا ہے یا تخلیق کار چاہتے ہیں، وہ گویا تہذیب کی، کلچر کی ان اقدار کی مخالفت کرتا ہے یا کرتے ہیں جسے انسانوں کی عام کاوشوں نے صدیوں کی صبر آزما گھڑیوں کے بعد جنم دیا ہے، اور اسے انسان کے مستقبل پر بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، بلکہ وہ اس اندھی جبلت کا وکیل ہے جو کبھی نہیں بدلتی، اور ان عقائد کے ساتھ کوئی ادیب انسانوں کے تہذیبی ارتقاء کا قائل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے یہاں ادب اور کلچر کے تعلق کی جستجو فضول ہوگی، کیونکہ اس کی وہ انفرادیت جو سماجی زندگی سے صرف اپنی یا اپنے چند ہم خیالوں کی بات منوانے کے لیے برسر پیکار ہے، عام تہذیبی زندگی کا جز کبھی نہ بن سکے گی۔ اچھا ادیب اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے بھی اپنی ادبی جدوجہد کو سماج کے عام مفاد کے کام میں لاتا ہے اور اپنے خیالات کے پردے میں اجتماعی خیالات کی ترجمانی کرتا ہے۔ ادب ایک تہذیبی عمل ہے، ایک ثقافتی عمل ہے، اور کلچر کا کوئی ادارہ محض فرد کی کاوش کا مرہون منت نہیں ہے۔ اس میں قوم کی زندگی کا دل دھڑکتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی پسند ادب میں کیا ہے کہ قوم کی زندگی کا دل دھڑکتا ہے۔ قوم کی زندگی کا دل دھڑکنا بھی چاہیے، یہی ترقی پسند ادب کا ادعا ہے۔ ظاہر ہے کہ ادب اگر سماج سے ہٹ کر ہوگا تو پھر وہ داخلیت کی طرف چلا جائے گا، اور اگر ادب سماج کو لے کر، سماج کی مجموعی صورتحال کو لے کر تخلیق کیا جائے گا تو وہ ادب ترقی پسند دائرے میں شامل ہوگا، ظاہر ہے کہ انفرادی نوعیت کا حامل نہیں ہوگا۔ اب ایک سوال کہ اشتراکی ادب میں رومانیت اور حقیقت پسندی دونوں کی گنجائش ہے؟ ہاں، دونوں کی گنجائش ہے، وہ اس لیے کہ دونوں کا تعلق جو ہے انسان کے ساتھ ہے، یعنی خوبصورتی جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، اور خوبصورتی کا بیان اس لیے کرنا کہ پہلے سے زیادہ جمالیات کا فروغ ہو، پہلے سے زیادہ خوبصورتی پیدا ہو، انسانوں کے مسائل اور مصائب کم ہوں، یہ اشتراکی ادب کے دائرے میں داخل ہے۔ یہ خیال بہت عام ہے کہ مارکسزم حقیقت مطلق کا منکر ہے، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ لینن نے اپنی کتاب مادیت اور عطائی تنقید میں اس خیال کی وضاحت کی ہے کہ اگرچہ ایک وقت میں انسان کا علم نامکمل اور تاریخی اعتبار سے محدود ہوتا ہے، لیکن معروضی اور مطلق حقیقت کا وجود ہے۔ یہ حقیقت جامد نہیں ہے، ساکت نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر تحرک سے عبارت ہے، حرکت پذیر ہے۔
इस हकीकत को लेनिन ने साइंटिफिक सदाकत से ताबीर किया है, साइंटिफिक सच्चाई से ताबीर किया है। गोया लेनिन की राय में सदाकत मुतलिक है और इल्म इजाफी। आर्ट में भी जो हकीकत की एक मखसूस अंदाज से अक्कासी करता है, मुतलिक और इजाफी अनासिर की जदलियाती ताबीर इसी तौर से की जा सकती है। आर्ट और साइंस के तरीके मुख्तलिफ हैं, अगरचे दोनों बुनियादी तौर पर एक ही हकीकत की अक्कासी करते हैं, लेकिन दोनों में नुमाया फर्क है। आर्ट अपने तसव्वुर और अपने अंदाजे बयान या अपने तरीके इजहार, अपनी कदरों और अपने असर के एतबार से साइंस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आर्ट को साइंस में जम करने की कोशिश मुनासिब नहीं है, लेकिन हमें यह भी न भूलना चाहिए कि ये दोनों एक ही दुनिया में फलते फूलते हैं, एक ही कायनात से इनका ताल्लुक है, आर्ट का भी साइंस का भी, और एक साथ इंसानी शऊर में जागजी होते हैं और दोनों एक ही खारजी हकीकत से दो चार होते हैं। सोवियत इंसाइक्लोपीडिया में जमालियात से मुतल्लिक चंद ख्यालात पाए जाते हैं। कोट, बुनियादी तौर पर आर्ट और साइंस में यह फर्क है कि आर्ट समाजी जिंदगी के मौजू और फलसफियाना और सियासी तसव्वुरात को तशबीह, इस्तारे और किनाए के जरिए अदा करता है। आर्ट और साइंस में हकीकत के इदराक या इल्म में जो फर्क है वो सिर्फ इदराक या इल्म की नौइयत या हैत का फर्क नहीं है, बल्कि साथ ही साथ इस तरीके और अंदाज का फर्क है जिससे हकीकत के इज़हार या हकीकत को मुतासिर किया जा सकता है। आर्ट की खुसूसियत यह है कि वह तशबीह, इस्तारे, किनाए और तमसील के जरिए तवाजुन, तनासुब, आहंग और मुसव्विराना कैफियत की तख्लीक और तकमील करता है। अनकोट। इस नुक्ता निगाह से मौजू और हयात एक दूसरे से वाबस्ता हैं, एक दूसरे से इनका इंसलाक है। इनको अलग करके अच्छी तरह समझना मुश्किल है। अगर हयात को मौजू से अलग कर दें तो उसकी खूबी पूरी तरह जाहिर नहीं होती। इसी तरह मौजू के हसीन इजहार के लिए फनकाराना हयात का होना लाजिम है। ये दोनों अनासिर एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। मुख्तलिफ हयातों के इर्तका को समाज की तारीख और उसकी तरक्की की रोशनी में ही समझा जा सकता है। ये हयातें खुद ब खुद और बेसबब नहीं पैदा हो जाती, बल्कि जिन चीजों की वो अक्कासी करती हैं उनसे गहरा ताल्लुक भी रखती हैं। आर्ट हयातों के इर्तका को अगर सनत व हिरफत के तरीकों की तब्दीली के साथ मिलाकर देखा जाए तो मार्क्सी नुक्ता नजर की बुनियादी सदाकत वाज़े हो जाती है। इस तरह की नुक्ता नजर की बुनियादी सदाकत खुलकर सामने आ जाती है। यह सवाल अक्सर किया जाता है कि एक फनपारे की सियासी कद्र उसकी जमालियाती कद्र से बेहतर या कमतर हो सकती है। जो लोग यह सवाल करते हैं वो गोया सियासी कद्र को मौजू से हम आहंग करते हैं और जमालियाती कद्र को हैत से। सोचने का यह तरीका बुनियादी तौर पर गैर मार्क्सी तरीका है। आर्ट की सियासी कद्र लाजमी तौर पर फन के शऊरी सियासी अकीदे या उस रुझान तक महदूद नहीं होती जिसको वो बिल इरादा फन पारे का जुज बनाता है। सियासी कद्र की बुनियाद दरअसल इस बात पर होती है कि किस हद तक फनकार ने, तख्लीककार ने हकीकत की सही अक्कासी की है और कहां तक उसके फनपारे में जिंदगी जीती जागती तहर्रुक के साथ और चलती फिरती दिखाई देती है। हकीकत के इजहार की फनकाराना खल्लाकाना सलाहियत लाजमी तौर पर हर तरक्की पसंद मुसन्निफ में नहीं पाई जाती, लेकिन अगर किसी में पाई जाती है तो वो अपने तरक्की पसंद नुक्ता नजर की वजह से बड़ा फनकार हो सकता है। मिसाल के तौर पर गोरकी को पेश किया जा सकता है। इसी के साथ साथ यह भी मुमकिन है कि एक ऐसा फनकार जिसके सियासी नजरिए पूरी तरह जमाने के मुताबिक ना हो उस शख्स से बड़ा फनकार हो जो सालेह सियासी नुक्ता नजर रखता हो। मार्क्स और एंगल्स ने बाल्जक और इमाइल जोला की मिसाल देकर इस हकीकत को वाजे किया है और लेनिन ने टोल्स्टॉय को इसी बुनियाद पर बहुत से नाम निहाद इनकलाबी फनकारों पर तरजीह दी है। एक सच्चा मार्क्सी नाकिद बाल्जक और टोल्स्टॉय की तसानीफ के बारे में यह नहीं कहता कि उनकी जमालियाती कद्र तो बहुत ज्यादा है इसलिए उनकी सियासी कद्र भी ज्यादा है, इसलिए कि उनकी सियासी कद्र का दारोमदार
اس ایمانداری اور وفاداری پر ہے جس سے وہ اس لیے پیچیدہ حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں جس کے اندر اور جس کے ذریعے سے سیاست حرکت میں آتی ہے۔ بالزک اور ٹولسٹوئے نے تو اپنے فن کے ساتھ ایسی وفاداری کا ثبوت دیا ہے کہ اکثر و بیشتر زندگی کی تصویر کشی میں انہوں نے ان طاقتوں کی بھی غیر شعوری طور پر تصویر کشی کر دی ہے، خود ان کے خوابوں اور امیدوں کو اور ان کے شعوری سماجی فلسفے کو صفحے ہستی سے مٹانے کے لیے جو ابھرتی ہے۔ مارکسزم کے اکثر مخالفین اور بعض ہم خیال بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اشتراکی فنکار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر طرح کی رومانیت سے بچتا رہے، دامن بچاتا رہے اور صرف حقیقت پسندی کو اختیار کرے۔ مارکسزم یہ نہیں کہتا، اشتراکیت کا یہ ادعا نہیں ہے کہ رومانیت کو سراسر رد کر دینا چاہیے، بلکہ مارکسزم یہ مطالبہ کرتا ہے، اشتراکیت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ رومانیت کو فاعلی یا انقلابی ہونا چاہیے۔ وہ ایسی رومانیت کا مخالف ہے جو انسان کو ایک فرضی، خیالی، مبہم عالم کی تعمیر میں منہمک رکھتی ہے۔ انقلابی رومانیت اس گرمی اور جوش اور جذبے کو محسوس کرتی ہے جو انقلاب اور اس کے مقاصد کے لیے انسانوں میں موجود ہے اور اس کا فنکارانہ اظہار کرتی ہے۔ وہ فرضی، مبہم، اساطیری اور خیالی ہونے سے اس طرح محفوظ رہتی ہے کہ اس کو ان طاقتوں کی کیفیت کا ادراک ہوتا ہے جو سماج میں کار فرما ہوتی ہیں اور وہ انسانی فلاح و بہبود کی جدوجہد کے لازمی شرائط سے آشنا ہوتی ہے۔ وہ بہتر زندگی کے لیے آہیں نہیں بھرتی اور نہ خیالی امیدیں باندھتی ہے۔ وہ نہایت سادگی کے ساتھ یہ توقع نہیں رکھتی کہ سماج کے وہ عناصر جن کے ذاتی مفاد عوام کی فلاح سے کتراتے رہے بخوشی اور رضامندی دستکش ہو جائیں گے۔ انقلابی رومانیت پرجوش ہوتی ہے لیکن جذباتی نہیں ہوتی۔ 19ویں صدی کے مغربی ادب میں مصنفین کی مثالیں ملتی ہیں جو سماج کی تنقید میں حقیقت پسندی سے کام لیتے ہیں، لیکن جب سماجی خرابیوں کا علاج تجویز کرنے پر آتے ہیں تو معیوب قسم کی رومانیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کی حقیقت پسندی اور رومانیت میں کشمکش ہونے لگتی ہے۔ ایمائل زولا کی تصانیف پر مارکس اور اینگلز کو یہی اعتراض تھا۔ اشتراکی ادب میں رومانیت اور حقیقت پسندی دونوں کی گنجائش ہے، لیکن جس طرح صحیح قسم کی رومانیت کا ہونا ضروری ہے اسی طرح مناسب طرز کی حقیقت پسندی بھی ہونی چاہیے۔ ایسی حقیقت پسندی جو سطحی مصوری پر اکتفا کرے اور جس کو فطرت نگاری سے تعبیر کیا جاتا ہے اپنے دائرے میں اتنی ہی معیوب ہے جتنی فرضی، اساطیری یا خیالی رومانیت۔ اس کا عیب یہ ہے کہ وہ حقیقت کی متحرک اور نامیاتی شکل کو، آرگینک شکل کو بیان کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ وہ صرف وقتی کیفیت کو بیان کرتی ہے اور ماضی اور مستقبل سے بے نیاز ہو جاتی ہے۔ وہ بس یہ دیکھتی ہے کہ کیا ہے اور یہ نہیں دیکھ سکتی کہ کیا ہونے والا ہے۔ اشتراکی حقیقت نگاری بھی لازمی طور پر حال سے بحث کرتی ہے، لیکن اس کا طرز مختلف ہے۔ گورکی نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے: ہم کو اس بات کا پورا خیال ہے کہ جو کچھ ہے اس کو ہو پیش کیا جائے، اس لیے کہ اس کے بغیر ہم ہر اس چیز کو جس کو ہم مٹانا چاہتے ہیں یا تخلیق کرنا چاہتے ہیں پوری صفائی اور گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے۔ گورکی نے حقیقت پسندی اور بھونڈی میکانکی فطرت نگاری میں بہت احتیاط کے ساتھ امتیاز کیا ہے، اور کسی واقعے یا حقیقت کے بیان میں حقیقت نگار کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مستقبل کی چھان بین سے انکار کر دے، اس لیے کہ اگرچہ ماضی اور مستقبل ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں لیکن وہ اسی طرح ہیں جس طرح حال۔ تصویری حقیقت پسندی یا فطرت نگاری کا آرٹ کے میدان میں وہی درجہ ہے جو علم کی دنیا میں روایتی منطق یا فلسفے کے دائرے میں میکانیکی مادیت کا۔ یہ حقیقت کو منجمد کر دیتی ہے اور اس طرح اس کی قوت کو کم کرتے کرتے اس کی جان لے لیتی ہے۔ اس طرح کی حقیقت پسندی لازمی طور پر بے رنگ اور بے آہنگ ہوتی ہے اور اکثر بیمار ذہنیت اور یاس پسندی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔
इसको मुस्तकबिल पर भरोसा नहीं होता, उससे बेनियाज हो जाती है, वो जुज़वी तफसीलात के ढेर लगा देती है, लेकिन उसे कोई खाका नजर नहीं आता, अलग अलग दरख्तों को देख सकती है, पूरा जंगल उसे दिखाई नहीं देता, अज्जा पर निगाह रखती है और कुल से बेखबर हो जाती है, इसलिए वो बेहद इनफाली और जामिद होती है। आर्ट में हैत परस्ती भी हकीकत को मस्ख कर देती है, यानी अगर एक आर्टिस्ट जो है उसका सारा जोर हैत की तरफ चला जाए तो नतीजतन हकीकत से वो दूर हो जाता है। जब हम बाल्ज़क को देखते हैं तो बाल्ज़क के यहां, या इमाम ज़ोला को देखते हैं तो इमाम ज़ोला के यहां हैत पर तवज्जो नहीं है। यह नहीं है कि वो फन के अनासिर व अवामिल से या फन की ताकत से बेबहरा है, वो फन की ताकत को ही इस्तेमाल में लाते हुए, फन की ताकत को ही बरूए कार लाते हुए, फनी पैराए इजहार को इख्तियार करते हुए ही समाजी हकीकतों को अपने अपने अंदाज में सफाई किरतास पर लाते हैं, और बसा औकात उसको नजरअंदाज कर देती है। इस तरह वो बिलाखिर आर्ट को समाजी हकायक से और फनकार को समाजी फराइज से बेताल्लुक कर देती है। जिस तरह तस्वीरी फितरत निगारी मीकानिकी मादियत से मुशाबिहत रखती है, उसी तरह हैत परस्ती माबादुत्तिबियाती अहनियत से मिलती जुलती है। यह बात काबिल जिक्र है कि दोनों का नुक्ता नजर एक तरह जामिद है। इसमें दूसरी वजह इस तरह की यह है कि दोनों आर्ट में अखलाकी कदरों से बचने की कोशिश करती हैं। इन दोनों में यह रुझान पाया जाता है कि अदब या अदीब या तख्लीककार पर किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं है तो वो गैर जानिबदार, बेताल्लुक और लड़ाई झगड़े से बालातर है। मार्क्सिज्म का दावा है, इश्तराकियत का दावा है कि आर्ट के लिए अखलाकी कदरों को भूल जाए या नजरअंदाज कर दे, लेकिन उसकी तख्लीक बहरहाल समाज पर कोई न कोई असर डालती है, खा वो इरादी हो या गैर इरादी या गैर शौरी। लेनिन ने कहा था हमें चाहिए कि हसीन चीजों को कायम रखें, इनको अपने लिए मिसाल समझें, हुस्न को न अपने लिए मजीद तरक्की का नुक्ता आगाज तस्वुर करें। क्या हम इसे सिर्फ इसलिए छोड़ दें कि वो कदीम है? हम जदीद को बुत बनाकर क्यों पूजें? इसलिए कि वो जदीद है। यह मुहम्मल बात है, बिल्कुल मुहम्मल। प्रोलतारी तहजीब की तरक्की की बुनियाद इंसानी तहजीब के इर्तिका का सही इल्म और इसके वर्से को महफूज रखना है। यानी अब तरक्की पसंद अदीब का बुनियादी मकसद क्या है, बुनियादी मकसद क्या होना चाहिए, उसकी गरज गायत क्या होनी चाहिए? प्रोलतारिया तबके की जिंदगी होनी चाहिए और प्रोलतारी तहजीब की तरक्की की बुनियाद ही इंसानी कल्चर के इर्तिका का सही इल्म और उसके वर्से को महफूज रखने का एक जरिया है। जब हम इश्तराकी अदीब की तरफ आते हैं, जब हम फितरी हकीकत निगारी की तरफ आते हैं, जब हम आर्ट और हैत परस्ती की तरफ आते हैं, हकीकत की तरफ आते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि अदब का, तरक्की पसंद अदब का, इश्तराकी अदब का, मार्क्सी अदब का तफाउल क्या है। जाहिर है कि तरक्की पसंद तनकीद, तरक्की पसंद अदब, तरक्की पसंद तख्लीककार बुनियादी तौर पर मार्क्सिज्म से, इश्तराकी फिक्र फलसफा से ही मुतासिर है। मार्क्सिज्म आर्ट में यास पसंदी, मायूसी और बीमार ज़हनियत को मायूब समझता है। वो रिजायत का, उम्मीद का हामी है, इसलिए कि रिजायत में बंधनों को तोड़ने की दावत मुज़मिर है। उसकी रजायत इसी दुनिया से ताल्लुक रखती है, उसकी खुशियां और उसके इनामात सब यही हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि इसकी लज्जतें सिर्फ जिस्मानी हैं। इसकी शादमानी का तस्वुर यह नहीं है कि जेराल्ड के उमर खयाम की तरह शराब नगमा महबूब के खुशाइंद ख्वाब देखता रहे। वो ना नियत का कायल है और ना सरासर अय्याशी का। उसकी रिजायत की बुनियाद यह है कि उसको इंसानियत पर भरोसा है। मादी फलसफा और इश्तराकी हकीकत पसंदी की बुनियाद है। मादी फलसफा जो इश्तराकी हकीकत पसंदी की बुनियाद है, ज़हन की, इंसानी फिक्र की नश्वो नुमा पर जोर देता है। वो आर्ट और साइंस की तरक्की का हामी है। वो रूमानी कदरों या ज़हनी और फिक्री और दिमागी लुत्फ अंदोजी का मुखालिफ नहीं है। वो तो सिर्फ मावराइयत का दुश्मन है।
اس کا خیال یہ ہے کہ اکثر ماورائی فلسفی کچھ نہ کچھ یاس پسند ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ترقی پسند ادیب مابعد الطبیعاتی دنیا کا قائل نہیں ہے۔ ترقی پسند ادیب زمینی حقائق اور سماجی صورتحال سے جڑا ہوا ہے اور اسی کا قائل ہے، اور اس دنیا میں انسان کی ترقی کے امکانات کو ظاہر ہے کہ مابعد الطبیعاتی دنیا پر یقین رکھنے والے موہوم سمجھتے ہیں، جبکہ ترقی پسند یا اشتراکی لکھنے والا تخلیقار اس دنیا کو دیکھتا ہے، اس دنیا کے حقائق کو اپنی تخلیقات کے ذریعے ایکسپریس کرتا ہے۔ اشتراکی حقیقت پسندی کی نگاہ میں وجود عمل سے عبارت ہے اور زندگی تخلیقی کوشش کا نام ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی انفرادی صلاحیتوں کا مسلسل نشو و نما ہوتا رہے تاکہ وہ فطرت کی طاقتوں پر اقتدار حاصل کر سکے، تندرستی کے ساتھ بہت دنوں تک زندہ رہ سکے اور اس دنیا کی نعمتوں سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ اگر انسان تندرست ہے، اگر انسان صحت مند ہے، اگر اس کے مالی حالات اچھے ہیں، وہ مصائب و مسائل میں الجھا ہوا نہیں ہے، تو وہ پہلے سے بہتر دنیا تخلیق کر سکتا ہے۔ اگر وہ حالات کا مارا ہوا ہے، وہ مفلس ہے، وہ کلاش ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اچھی زندگی نہیں گزار پائے گا اور اچھی دنیا تخلیق نہیں کر سکے گا۔ آرٹ اور نظام پیداوار کے تعلق کا ثبوت انسانی تاریخ کے ابتدائی دور میں صاف طور پر ملتا ہے۔ سماج کے قدیم ترین نظام میں انسان کی تمام تر قوت ایسے پیداواری عمل میں صرف ہوتی تھی جس سے اس کی زندگی قائم رہ سکے۔ انسان کے باہمی رشتے اور فطرت سے انسان کے رشتے سادہ اور براہ راست تھے۔ تقسیم محنت بالکل ابتدائی شکل میں تھی۔ اس کی بنیاد عموماً جنسی تفریق تھی، جینڈر ڈسکریمنیشن تھی۔ پیداوار کے ذرائع سادہ اوزاروں تک محدود تھے، اس لیے انسان کی محنت اور مشقت ہی کو زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ محنت کے ابتدائی طریقوں نے آرٹ کی پیدائش پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ ٹیکنالوجی نے، سائنس نے اور ابتدائی آرٹ کی حیتوں کا محنت کے طریقوں سے براہ راست تعلق دکھائی دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پچھلی جو ماضی کی زندگی ہے، ماضی کی زندگی کے آخر میں ایک جرمن ماہر معاشیات کارل بیوشر نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ رقص اور نغمے کی پیدائش محنت کی حیتوں سے ہوئی تھی۔ اس کی توضیح یوں تھی: محنت کے دوران میں جسم کی حرکتوں میں اگر ایک خاص قسم کا توازن پیدا کر دیا جائے تو تھکن کا احساس کم ہو جاتا ہے اور کام میں زیادہ چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب انسان نے ٹولیاں بنا کر، گروہ بنا کر کام کرنا شروع کیا تو ان کے لیے لازم تھا کہ اپنے جسم کی حرکتوں میں توازن پیدا کریں تاکہ ان کے کام میں ایک ترتیب پیدا ہو سکے، یعنی اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھیں، اپنے آپ کو چست رکھیں۔ اس سے انسان جو ہے وہ توانا بھی رہتا تھا، اس کے جسم میں توازن بھی رہتا تھا اور وہ محنت بھی کرتا تھا۔ یہی رقص کی ابتدا تھی۔ محنت کی متوازن حرکتوں میں قدرت پیدا ہوتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ منہ سے متوازن آوازیں بھی نکلنے لگتی ہیں۔ انہی آوازوں نے آہستہ آہستہ متوازن الفاظ کا جامہ پہنا اور گیت وجود میں آئے۔ بیوشر کا خیال ہے کہ ابتدائی پیداوار کے اوزاروں نے ہی آگے بڑھ کر آلات موسیقی کی شکلیں اختیار کی۔ جارج ٹامس نے رقص، موسیقی اور شاعری کے ارتقاء کا خاکہ کچھ اس طرح سے پیش کیا ہے جو جارج ٹامس کے مطابق کوٹ: رقص، موسیقی اور شاعری کے ارتقاء کے خاکے اپنی ابتدا میں ایک تھے۔ اجتماعی محنت میں مصروف انسانی جسموں کی متوازن حرکتوں سے ان کی ابتدا ہوئی۔ ان حرکتوں کے دو حصے تھے، ایک جسمانی، دوسرا صوتی۔ پہلے سے رقص پیدا ہوا اور دوسرے سے زبان۔ محنت کے آہنگ کے مطابق بہم آوازوں نے آگے چل کر بول چال اور شاعری کی صورتیں اختیار کی۔ جو آوازیں زبان میں چھوڑ دیں ان کو آوازوں نے اٹھا لیا، جو آوازیں زبان میں چھوڑ دی ان کو آوازوں نے اٹھا لیا اور یہی موسیقی کے آلات کی بنیاد بنی۔ شعر کی طرف پہلا قدم اس وقت اٹھایا گیا جب رقص کو الگ کر دیا گیا۔ اس طرح گیت پیدا ہوا۔ گیت میں شاعری موسیقی کا موضوع ہے اور موسیقی، شاعری، حیات، اس کے بعد
इन दोनों में भी तफरीक हो गई, फर्क पैदा हो गया। शेरी हैत में एक आहंग होता है जो उसको गीतों से मिला है, लेकिन उसमें ज्यादा सादगी पैदा की गई ताकि मौजू की मंतकी तरतीब पर ज्यादा तवज्जो की जा सके। शायरी एक कहानी कहती है जिसके अंदर खुद एक रब्त और तवाजुन होता है। यहां वो शायरी जिसे नज्म कहते हैं, जो उसके खारजी आहंग से अलग है। इसी तरह आगे चलकर शेर से नस्र पैदा हुई जिसने अफसाने और नोवेल की शक्ल इख्तियार की। उनमें शेर की जबान को छोड़कर बोलचाल की जबान को इख्तियार किया गया और आहंग का रिश्ता मुनक़ते हो गया, बजुज इसके कि कहानी में भी एक रब्त और तवाजुन पैदा करने की कोशिश की जाती। आर्ट की इब्तिदा के इस खाके से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आर्ट दाखिली और खारजी अनासिर के अमल और रद्द अमल का नतीजा होता है और उन तमाम पेचीदा मज़ाहिर के सोते चश्मे पैदावार में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समाज में तफरीक बढ़ती जाती है, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ती जाती है, यानी क्लास सिस्टम पैदा होता जाता है, बुर्जुआ प्रोलेटारिया की जदलियात की एक सूरत पैदा होती जाती है, ये रिश्ते और भी पेचीदा होते जाते हैं। बावजूद इसके कि पैदावार और आर्ट का इतना गहरा ताल्लुक है, ये लाजमी नहीं है कि आर्ट में भी बिल्कुल उसी रफ्तार से तरक्की हो जिस रफ्तार से पैदावार में तरक्की होती है। यह तारीखी वाकया है कि फन के बाज बहुत उम्दा नमूने ऐसे समाज में तख्लीक हुए जिसकी मुआशी सतह बहुत बुलंद नहीं थी। उनका मुकाबला सरमायादारी के उरूज के जमाने के आर्ट से किया जा सकता है। खुद कार्ल मार्क्स ने भी इस हकीकत की तरफ इशारा किया है। कार्ल मार्क्स के अल्फाज में कोट, यह अच्छी तरह मालूम है कि आर्ट की इंतहाई तरक्की के बाज ऐसे दौर भी गुजरे हैं जिसका समाज की उमूमी तरक्की से बराह रास्त कोई रिश्ता नहीं मालूम होता, ना तो उसकी मादी असास से और ना उसके तंजीमी ढांचे की साख्त से। मिसाल के तौर पर यूनानी आर्ट का मुकाबला जदीद अक़वाम के आर्ट हत्ता के शेक्सपियर से भी किया जा सकता है। इस इख्तलाफ के असबाब व इलल पेचीदा हैं। गैर मामूली मज़ाहिर के रिश्ते भी निज़ाम पैदावार से जा मिलते हैं। हर दौर की एक खास नोयत होती है जो उस दौर के निज़ाम पैदावार से मुतय्यन होती है। मसलन इब्तिदाई इश्तराकियत का दौर, गुलामी का दौर, जागीरदारी का दौर और सरमायादारी का दौर और अब सनती दौर। हर दौर के आर्ट की तख्लीक में मुख्तलिफ अनासिर एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं और उनको एक दूसरे से अलग करना बिल्कुल नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर है। लेकिन अगर हम यह समझना चाहें कि इस अमल और रद्द अमल की सूरतें क्या हैं तो इन अनासिर को अलग करके देख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इस अमल में हम उनको सियाको सबाक से अलग करके कहीं मस्ख ना कर दें